बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मौल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और एक और खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से जो कि 9th क्लास के लिए वीडियो है वो लिए हाजिर खिदमत हूँ। और इससे पिछली वीडियो में बताया गया था कि हम्द का वो पार्ट 1 था और ये हम्द नज़्म जो 9th क्लास में है जमात नाहम के लिए, उसका पार्ट 2 है, यानी हिस्सा दोम है वीडियो का। तो पिछली वीडियो में आपको इस हम्द से जुड़े हुए 4 अशार पढ़ाए गए थे। अभी इस वीडियो में कुल इसके 7 अशार हैं और 3 अशार और इसमें जो हैं वो हमने आज शामिल किए हैं इस वीडियो में। और उसके अलावा हवाला जाती अशार जो इजाफी हवाला जात में आपको बता रहा था वो हमने यहाँ लिखे हैं। और उसके अलावा जो जो कुरानी आयात इस पूरी नज़्म में इस्तेमाल होंगी वो हमने यहाँ पर लिखी हैं। इससे पहले वीडियो में आपको इसकी वेटेज, इसका ई शीट और अटैम्प्ट करने का तरीका सब बता दिया गया है। वो तमाम जानने के लिए आप इसका पहला वाला पार्ट जो है वो ज़रूर देखेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कोई सवाल है या आप कोई अच्छा कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और जैसा कि उन्वान हम्द है, शायर मुज़फ़्फ़र वारसी हैं और माखिज़ इसका अल-हम्द है जो कि मुज़फ़्फ़र वारसी की किताब है। इससे कबल हमने 4 अशार पढ़े थे और उनके बारे में अल्लाह ताला की जो जो सिफ़ात उन अशार में पेश की गई थी, अल्लाह ताला की बड़ाई जिस जिस तरह बयान की गई वो आपको इसके पार्ट 1 में मिलेगी। आज हम शुरू करते हैं शेर नंबर 5 से। और शेर नंबर 5 है, नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। अब देखिए, सबसे पहले इसके हमने अल्फाज के मानी समझने हैं। आपको फिर से याद दहानी करवाता चलूं कि मैंने बताया था कि आपके पेपर में अल्फाज मानी आपने नहीं लिखने, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, शेर का मतलब और शेर के मफाहीम को समझाने के लिए और आपके इल्म को बढ़ाने के लिए कि उर्दू अदब में आपकी जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो आपके पास हो, ताकि आप लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना जान सकें, उसके लिए बताए जा रहे हैं। आपने जहाँ से पेपर में लिखना शुरू करना है वो है फ़न्नी मुहासिन, फिर मफ़हूम, फिर आपकी तशरीह आती है। और तशरीह ही में 2 इजाफी हवाला जात होते हैं एक तशरीह में। ये तमाम चीज़ें आपको दोबारा से याद दहानी करवाता चलूँ। इसके बाद अजीज़ तलबा देखिए, नज़र भी रखे। नज़र रखने से मुराद ये है कि जो कुछ इस कायनात में हो रहा है, जिस जिस कोने में हो रहा है वो अल्लाह ताला देख रहा है। समाअतें भी, समाअत कहते हैं सुनने को, कुव्वत समाअत सुनना, तो अल्लाह ताला सुनता भी है जब उसको पुकारा जाता है। और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है कि हम किसी भी काम के लिए या कोई भी बात होती है तो हम बिहम्दिल्लाह मुसलमान हैं और हम अपने रब को याद करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला से इमदाद मांगते हैं। और वही है जो कि हमारी अर्ज़ को सुनने वाला है। वो इस कदर बड़ा है, वो इस कदर बुजुर्गो बरतर है कि वो इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब है और हर वक्त इंसान को सुनने वाला है, हर वक्त उसके दिलों के हाल को जानने वाला है। यही बात इस शेर में बयान की है शायर ने। अब देखिए, इस शेर का एक हिस्सा आपको बताया कि नज़र भी रखे समाअतें भी, यानी देख भी रहा है अल्लाह ताला जो कुछ हो रहा है कायनात में, सुन भी रहा है, वो जान लेता है नीयतें भी। नीयत क्या है? इंसान की अंदरूनी खसलत है नीयत, एक आदत है, एक फितरत है जो अल्लाह ताला ने उसमें जब उसको पैदा किया तो उसको वदियत कर दिया। और फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो जितनी साफ इंसान की नीयत होगी उतना साफ उसका अमल होगा। और अल्लाह ताला उसकी हर नीयत को जानता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके लिए किरामन कातिबीन यानी कि 2 फरिश्ते इंसान के साथ रखे हैं जो कि उसके सारे अमाल का हिसाब लिखते हैं और फिर अल्लाह के हुजूर उसे पेश करते हैं। और अल्लाह ताला इंसान की नीयत को जानता है। वो इस कदर रहीम करीम है कि इंसान अगर गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह ताला तब तक फरिश्तों को हुक्म नहीं देता कि इसके गुनाह को लिखा जाए कि जब तक वो गुनाह वो सरजद कर न ले। और
اللہ تعالیٰ جب کوئی نیکی کا سوچتا ہے، اسی کے برعکس، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، اس کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب شامل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر بے نیاز ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہ نیت کا مالک ہے، نیتوں کو سمجھنے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے۔ خانہ لاشعور، دیکھیے انسانی سوچ کے 3 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ ہے انسانی سوچ کا شعور، جسے کانشیسنس کہتے ہیں۔ دوسرا ہے لاشعور، جسے انکانشیسنس کہتے ہیں۔ تیسرا ہے تحت الشعور، جسے سپر کانشیسنس کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانی سوچ کو ان 3 حصوں پر مشتمل رکھا ہے۔ شعور کیا ہے؟ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جو فوری طور پہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جو ہمارے مشاہدے سے ہم روزانہ کی جو آبزرویشن ہے، اٹھتے بیٹھتے چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، ان چیزوں سے جو آنے والا ایک علم ہے وہ شعور ہے۔ اور لاشعور وہ ہے جو انسان کی اس سوچ کا حصہ ہے، انسان کی سوچ کا حصہ لاشعور، کہ جس تک انسان کی خود بھی رسائی نہیں ہے۔ یہ انسانی سوچ کا ایک خاص حصہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی دسترس ہے، اور جب وہ انسان کے ذہن میں کوئی خاص چیز ڈالنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کے لاشعور کو بیدار کر دیتا ہے، اور تحت الشعور تو اس سے بھی اوپر والی منزل ہے۔ یہ انسانی نفسیات کے، انسانی سوچ کے 3 حصے ہیں۔ شاعر نے جس حصے کا ذکر کیا ہے وہ حصہ ہے لاشعور، اور لاشعور، خانہ لاشعور، انسانی سوچ کا وہ حصہ ہے جہاں تک انسان کی خود دسترس نہیں، خود رسائی نہیں ہے، اس کی آبزرویشن سے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو چیز اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اور وہ چیز ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے اور وہی ہوا ہوتا ہے، وہ لاشعور کہلاتا ہے۔ یا کوئی، حالانکہ آنے والے دور کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی پریڈکشن یا پیشن گوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار لاشعوری طور پر انسان کسی چیز سے کوئی احتیاط کر لیتا ہے اور وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بچتا ہے۔ یہ آسان الفاظ میں ڈیلی لائف سے آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے عزیز طلباء و طالبات۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا بھی ہے انسان کو، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور پھر وہ نیت کو بھی جانتا ہے۔ اتنے سارے انسان ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو انسانوں سے بنایا ہے، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا رحم و کرم ان پر بھی ویسا ہے، اور جو نہیں کرتے ان پر بھی ویسا ہے۔ حالانکہ ہاں ان کو دنیا عطا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یا اس کی ذات کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک کی ذات کو جھٹلاتے ہیں کہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس طرح کا کہتا ہے تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا، کیونکہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنی نشانیوں میں نظر آتا ہے، انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے، تورات کو پڑھا جائے، انجیل کو پڑھا جائے، زبور کو پڑھا جائے، تمام، اور اس کے علاوہ جو صحائف خدا نے نازل کیے اس میں سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اور جب تک کوئی اس عقیدہ توحید پر عمل نہیں کرتا یا اس کو دل سے مان نہیں لیتا اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے سب کو، پھر وہ دیکھتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ اگر اس نے کوئی عمل کیا تو کیا وہ صالح نیت سے کیا، نیک نیتی سے کیا، یا بد نیتی سے کیا۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا بھی کہ تمہارے اعمال جو تم عمل کرتے ہو ان کا دار و مدار، یعنی ان کا سارا ڈیپینڈ کرنا وہ انسان کی نیت پر ہے۔ اسی طرح سے خانہ لاشعور، انسان کے دماغ کے سوچ کا وہ حصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ جگمگا رہا ہے۔ جگمگانا، چمکنا، چمک رہا ہے، اس حصے میں موجود ہے، شارک سے زیادہ ہے، انسانی دماغ میں ہے، انسان کی نس نس میں، رگ رگ میں، ہر آتی جاتی سانس میں، اوپر نیچے چڑھتی ہوئی سانس، دل کی دھڑکن کے اندر، آپ یقین کیجئے دماغ کے چلنے میں، اور انسان کی پلک کے جھپکنے تک ہر ایک چیز پر قادر مطلق اور موجود صرف اور صرف ذات واحد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیے اس کا فنی محاسن ہے، مرکب اضافی ہے اور صنعت مرات النظیر ہے۔ سب سے پہلے تو مرکب اضافی دیکھیے، یہ خانہ لاشعور، اوپر حمزہ آ گئی تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ زیر لگا کر، حمزہ لگا کر، کا کی یا کے لگا کر جو مرکب بنایا جائے اور معنی کو بڑھایا جائے، معنی میں وسعت پیدا کی جائے، معنی کو خوبصورت، لفظ کو خوبصورت، ادائیگی میں لفظ اچھا ہو، وہ کہلاتا ہے مرکب اضافی۔ لہذا صنعت مرات النظیر، دیکھیے یہ بڑی خوبصورت صنعت ہے اردو ادب کے اندر۔ جب
ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا جائے کسی شعر میں تو یہ میرات النظیر کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا؟ دیکھیں، دیکھنا، نظر رکھنا، سماعت رکھنا، سننا، یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ نیت، پھر انسان کی سوچ کا خاص حصہ خانہ لاشعور اور پھر اس میں جگمگانا، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں، لہٰذا یہ صنعت میرات النظیر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دے دوں، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس میں پتا پتا، بوٹا کہتے ہیں درخت کو، پتا، بوٹا، باغ، گل، پھول، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں، یہ صنعت میرات النظیر ہے۔ یہاں بھی وہی استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سے مفہوم دیکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ انسان کی نیت کو بھی جانتا ہے اور انسانی سوچ کے خاص حصے جسے لاشعور کہتے ہیں وہاں پر موجود ہے۔ لہٰذا یہ اس کا فنی محسن ہے، مفہوم ہے۔ اور آپ کو اس سے پہلے جو میں ایکسپلینیشن دے چکا ہوں وہ آپ نے تشریح میں لکھنی ہے، اور تشریح کرتے وقت سب سے پہلی لائن یہ ضرور لکھیں کہ یہ بند شامل نصاب نظم حمد سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات باری کی جو اس سے پہلے میں نے بیان کی ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 دیکھیے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اچھا جی، تاج وقار، وقار کہتے ہیں عزت کو، عزت کا تاج، ٹھیک ہے۔ کسی کو ذلت کے غار بخشے، غار ویسے پستی کو کہتے ہیں، نچلی جگہ کو کہتے ہیں، تو ذلت رسوائی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو عزت بھی وہی دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت۔ اچھا، مہر کیا ہوتی ہے؟ ویسے انگلش میں اسے کہا جاتا ہے سٹیمپ، مہر کو، ٹھیک ہے۔ قدرت، اپنی قدرت کی مہر لگانا، یہ محاورہ استعمال ہو گیا ہے۔ اپنی قدرت کی مہر انسان کے ماتھے پہ لگائی ہوئی ہے۔ ماتھے سے مراد انسان کی قسمت ہے، یعنی انسان کی قسمت اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی قدرت کی مہر لگا رکھی ہے۔ لوح محفوظ ایک جگہ ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کی قسمت لکھ دی گئی اور جس قلم سے لکھ دی گئی۔ تو اس شعر کا مطلب اقبال کے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ مرکزی نقطہ ہے اس کائنات کا، اور ان کو جس نے سب کچھ مان لیا، اللہ تعالیٰ اس کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ میں نے یہاں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر تاج وقار، عزت کا تاج، ذلت کے غار یعنی کہ رسوائی، بدنامی، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ماتھے پہ مہر قدرت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مہر یعنی نصیب انسان کا اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ اب دیکھیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ اور نیکی کا کنسیپٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے اعمال میں خود مختار ہو، ٹھیک ہے، یعنی توفیق اللہ، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، اس نے پہلے سے دی ہوئی ہے نیکی کی توفیق، گناہ سے وہ روکنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن پھر انسان کو دو راستے اللہ تعالیٰ خود ہی دکھاتا ہے، لہٰذا وہ اتنی بے نیاز ذات ہے، خود دو راستے دکھاتا ہے۔ ایک راستہ بتاتا ہے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ شر کا راستہ ہے۔ پھر خیر کے راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فائدے بتاتا ہے دنیا اور دین میں اور آخرت میں، اور جو نقصانات ہیں شر کے راستے پر چلنے کے وہ بھی رب عظیم بتاتا ہے کہ اے لوگو یاد رکھو کہ اس راستے پر چلے تو تمہارا یہاں نقصان ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے، کہ وہ کہتا ہے کہ تم ایک قدم چل کر میری جانب آؤ، میں 10 قدم تمہارا رب ہوں، معاف کروں گا۔ ایک مرتبہ مجھے پکار کر دیکھو، میں 10 مرتبہ تمہیں پکاروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر بے نیاز ہے، 70 ماہوں کے جتنا پیار کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی جو انسان اپنی اعمال کے ذریعے اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی بھلائی چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے،
اور جو شر کی طرف چلا جاتا ہے وہ پھر یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ سزا ہے۔ اور مہر قدرت اپنے ماتھوں پر لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی، اپنی دانائی کی، اپنی حکمت کی، اپنے اختیار کی ایک سٹیمپ ہوتی ہے نا، مہر، ہم کسی چیز کو اٹیسٹ کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ بھائی یاد رکھو اے انسان کہ تم پر تمہارا ایک رب موجود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بے شک تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا یہاں پر شاعر نے وہ بات کی ہے۔ اب دیکھیے اس کے فنی محاسن، مرکب اضافی ہے اس میں، تاج وقار، ٹھیک ہے، اور ذلت کے غار کے آگے نا درمیان میں یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ پھر مہر قدرت، یہ لفظ ہے مہر قدرت، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ صنعت تضاد ہے اس میں، عزت وقار اور ذلت، عزت اور ذلت یہ صنعت تضاد ہے۔ اور اس میں محاورہ استعمال ہوا ہے ماتھے پہ مہر قدرت لگانا۔ اکثر اوقات ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ماتھے کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے، حقیقی معنوں میں تو کوئی دیکھے تو بھئی اپنے ماتھے کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی، لیکن کہتے ہیں قسمت، اصل میں اس کا جو مجازی معنی ہے وہ ہے قسمت کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی، تو یہ وہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ مفہوم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جسے چاہے جو بھی عطا کر دے، جو بھی سے مراد یعنی عزت دے یا ذلت دے، وہی سب کی قسمت کو لکھنے والا ہے۔ اسی کی قدرت کی مہر انسان کی قسمت پر لگی ہوئی ہے، وہی قسمت لکھتا ہے کس نے کیا لے کر جانا ہے۔ اگرچہ ہم صبح اٹھ کر اسے یاد بھی نہ کریں، نماز نہ بھی پڑھیں، لیکن پھر بھی وہ میرا، آپ کا، ہم سب کا رزق اپنے فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیتا ہے اور کبھی مشکل کا شکار نہیں ہونے دیتا، اس قدر بے نیاز اور بزرگ و برتر ذات ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا آخری شعر ہے جی، یہ مقطع نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تخلص نہیں استعمال کیا شاعر نے، آخری شعر ہے، تو یہی ہم نے جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے آخری شعر، اس میں دوسری شرط نہیں لگ رہی، وہ ہے مقطع کی۔ تو سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سفید، سفید سے مراد ہے نیکی، ٹھیک ہے، یا اچھائی، سیاہ سے مراد ہے برائی یا بدی۔ اب دیکھیے ہے تو پوری کائنات اللہ کی ہے، اب چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، سب اللہ کا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ بیان کیا ابھی اسی لیکچر میں کہ دیکھیے جو اسے نہیں بھی مانتے ان پر بھی اس کا کرم ہے، ان پر بھی اس کا لطف ہے، عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پر شاعر نے وہی بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ صنعت تضاد بھی ہے، یہاں میں نے لکھا بھی ہوا ہے اس کے فنی محسن میں، تضاد سفید اور سیاہ، ٹھیک ہے، اچھائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ نفس نفس ہے گواہ اس کا، ہر رت تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ اسی طرح ہر شے یعنی ہر چیز، اور پھر انسان کا ہر آتا جاتا سانس، نفس، ایک لفظ ہوتا ہے نفس، نفس کہتے ہیں برائی کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نفس کو مار دیا جائے یا نفس کے خلاف جہاد کیا جائے، یعنی اپنی برائی کے خلاف جنگ کی جائے، جو انسان کے دل کے اندر سے اٹھتی ہے، اندر سے ایک برائی ہوتی ہے اسے، یہ نفس لفظ ہے۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، وہ کہتا ہے نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ یہ صنعت تکرار ہے، تکرار کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، جب ایک ہی معنوں میں ایک لفظ کسی شعر میں دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہو تو وہ صنعت تکرار کہلاتی ہے، یہ اس کا حسن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نے فنی محاسن میں بھی لکھی ہوئی ہے صنعت تکرار۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے یہ ہر آتی جاتی سانس ہماری، ہم سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر جب وہ چاہتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور فلاں بندے کی روح کو قبض کر لو۔ بس جو سانس اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ اتنی سانس اس شخص نے اس دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے یا جینا ہے، بس وہی سانس ہے، اس کے علاوہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے اپنی مرضی سے یا وہ مر سکے۔ آگے اسی بات کو شاعر نے مزید بیان کیا، جو شعلہ جاں، اچھا شعلہ جاں سے کیا مراد ہے؟ شعلہ تو ویسے ایک چنگاری کو کہا جاتا ہے، تو جاں کا شعلہ جلانا یعنی کہ انسان میں روح پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر اس روح کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، پھر اسی روح کو قبض کر کے دوبارہ اپنی تحویل میں، دوبارہ اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، جلانا اور بجھانا یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ اس سے مراد ہے کہ زندگی کو ختم کرنا یا زندگی کو چھین لینا،
موت اور زندگی کو دینا، وہی تمام تعریفیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں۔ بے شک وہی تمام تعریفیں کائنات میں جو ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہی بزرگوں برتر ہے، وہی بڑا ہے، اور یہ کائنات، ہر چیز اس کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک چھوٹے ریت کے ذرے سے لے کر آسمان کی وسعت، چاند ستاروں، سورج، مخلوقات، اور بڑے بڑے جو نیچرل پلینٹس ہیں، یہ ہیں ایلیمنٹس ہیں اس کائنات کے اندر۔ سائنس نے جتنی چیزوں کو دریافت کیا ہے، یعنی کہ انوینٹ کیا ہے اگر سائنس نے، یا اس کو ڈسکورڈ کیا ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، ان کو وہی پیدا کرنے والا ہے، چاہے پھر وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اور انسان کی ہر آتی جاتی سانس اس کی گواہ ہے۔ وہی زندگی اور موت پر قادر ہے۔ فنی محاسن میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ شعلہ جاں یہاں پر مرکب اضافی ہے، اور سفید، سیاہ اور جلانا اور بجانا تضاد ہے، جبکہ نفس نفس یہاں پر صنعت تکرار ہے۔ اب آئیے اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، سب اللہ کا ہے۔ انسان کی ہر آتی جاتی سانس اس کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ وہی زندگی دینے اور موت دینے والا ہے۔ یہاں پر ہماری یہ نظم کا اختتام ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو ہر ایک شعر کے ساتھ اضافی حوالہ جات نہیں لکھوائے تھے، یہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے پیپر میں، اور ایک تشریح میں جو بند آپ کا آتا ہے نا 6 مصروں کا، یعنی 3 اشعار ایک بند میں ہوتے ہیں نظم کی تشریح کے، اس کی آپ نے اکٹھی تشریح کرنی ہے۔ اس کے فنی محاسن بھی آپ اکٹھے لکھیں گے، میں نے ہر ایک شعر کے الگ الگ لکھے ہیں، آپ اکٹھے لکھیں گے۔ مفہوم بھی اکٹھا لکھیں گے، 6 سے 7 لائنوں پر، 6 to 7 لائنز پر مفہوم ہوگا۔ دین آگے آپ ایڈنگ دیں گے تشریح کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور 2 اضافی حوالہ جات، ان میں سے جو بھی 2 اشعار آپ کو پسند آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ 2 سے زیادہ مت لکھیے، زیادہ سے زیادہ تشریح پہ فوکس کیجئے، اور اگر ایک بھی لکھیں گے تو نمبر کٹے گا۔ 2 اشعار کے 1 ہی نمبر ہے، اور تشریح کے 3 نمبر ہیں۔ تو دیکھیے میں نے یہاں پر حوالہ جاتی اشعار 4 اشعار میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ آپ ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ اگر لکھیں ایک بند میں، ایک شعر کہیں پہ درمیان میں لکھ لیا، پھر تھوڑا سا آگے گئے تو پھر مزید دوسرا شعر لکھ لیا، اور یہ اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کا بہت اچھی تشریح ہو جائے گی۔ تشریح آپ جو ہے وہ اپنے پاس پیپر میں 3 چیزیں رکھیں۔ ایک تو اردو کے پیپر میں، ایک تو آپ کٹ والا مارکر لے لیجئے جو کہ ملتا ہے مارکیٹ سے، آسانی سے اویلیبل ہے، بہت مناسب قیمت میں، سستا ہے، ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے۔ بلو مارکر لے لیجئے، بلیک نہیں، بلیک سے دوسری سائڈ پہ چھپ جاتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا پیپر میں خوبصورتی کے لیے۔ آپ نے یہ جو شعر نمبر، مطلب یہ جو فنی محاسن، یہ ساری جو ایڈنگز ہیں نا، یہ آپ نے کٹ والے بلو مارکر سے دینی ہے، اور آپ نے تشریح ساری، اور جو آپ لکھیں گے اس میں وہ بلو پین سے آپ نے لکھنا ہے، بال پین سے۔ انک پین بورڈ میں الاؤ نہیں ہوتا، اور ریموور اور کٹنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بار بار کٹ کرنا، کاٹنا، یہ چیز جو ہے وہ نہیں کرنی ہے آپ نے۔ ریموور کا یوز نہ کریں، کیونکہ انک والا پین یوز کریں گے تو ظاہر اس کی ضرورت ہے۔ وائٹو کا یوز نہ کریں، آپ خوبصورت لکھیں تاکہ آپ کو لکھائی کے بھی وہاں پر نمبر ہوتے ہیں بورڈ میں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ پھر جو آپ اضافی حوالہ جات دیتے ہیں یا کسی قرآن کا کوئی حوالہ دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ بلیک پوائنٹر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بلو پوائنٹر اس لیے نہیں ریکمینڈ کیا کہ اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، انک پین سے بھی اور اس سے بھی۔ بال پین سے ذرا تھوڑا تیز لکھا جاتا ہے، اور پیپر میں ٹائم مینجمنٹ سب سے جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے، سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے جناب، اضافی حوالہ جات ہے یہاں پر، ریفرنس کے شعر ہیں۔ ہر رت تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں اسے، غور سے سنیے گا۔ ہر رت تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ دیکھیے، رت کہتے ہیں موسم کو، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، آئینہ دار یعنی کہ عکس دکھانے والی، تصویر دکھانے والی۔ اے اللہ تعالیٰ، ہر بدلتا ہوا موسم تیری خوبصورتی، تیرے حسن و جمال، تیری قدرت کا عکس دکھاتا ہے۔ ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار، کائنات کی ہر ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کرتی ہے۔ شے چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ تو پروردگار ہے۔ پروردگار کہتے ہیں پالنے والے کو، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والے کو اور رزق دینے والے کو۔ دوسرا ہے جی، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تیری
ذات اقدس پر، تیری غیرت پر، تیری قدرت پر لاکھ پردے پڑے ہوئے ہیں جو انسان جہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تیرے اصل تو کیا ہے، کیسے ہے، انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. نہ ہی انسان یا اللہ تیری تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے. تو لاکھ پردوں میں تو بے پردہ ہے، پھر بے پردہ بھی ہے، تجھ پہ پردے بھی ہیں اور پردہ بھی ہے. یہ بات کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کی نشانیوں میں نظر آتا ہے، انسان کی چلتی سانسوں میں نظر آتا ہے. 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. ہر ایک تیری نشانی اس کائنات میں موجود ہے تیری قدرت کی. سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے. اجالا کہتے ہیں روشنی کو، فضا یعنی ایٹموسفیئر، اور خلا سپیس جسے کہا جاتا ہے. چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے. ضیاء کہتے ہیں روشنی کو. مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. تو شاعر نے بڑا خوبصورت یہ منظر باندھا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ تمام چیزوں کا ذکر آ گیا. سورج کا اجالا، فضا، خلا، چاند، ستارے، ان کی چمک، ہر ایک چیز. مٹی کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ خزانے نکالتا ہے، یعنی انسان کے کھانے کی وہ چیزیں، ان سے، اناج سے، غذا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. تو اللہ تعالیٰ اس قدر بے نیاز ہے. آگے دیکھیے آیات مبارکہ ہیں جو میں نے لکھی ہیں. پہلی ہے وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، یہ اس شعر کے ساتھ آپ لگائیں گے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب. ہر آئینے پہ جو عکس اپنا بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. اس کے بعد دیکھیے ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اس سے مراد یعنی آدمی کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی دل کی رگ شاہ رگ. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہاں پر آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایک آخری چیز آپ سے شیئر کرنی ہے 2-3 منٹ مزید، وہ یہ کہ اس میں آپ کا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے پیپر میں، جو کہ سوالات اور جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا حصہ نمبر ب، اس میں تفہیم اشعار آتی ہے. یعنی شعر دیے جاتے ہیں آپ کو، 5 اشعار ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ کے 5 سوالات ہوتے ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں اشعار کو پڑھ کر. تو وہ کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل سوال آ جاتا ہے کہ پہلے شعر کا مفہوم بیان کریں. یوں بھی آ سکتا ہے سوال دوسرے شعر کا، ٹھیک ہے، یا وہ کہیں گے کہ اس شعر کا مرکزی خیال بیان کریں. مرکزی خیال ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس شعر کا مرکزی خیال بیان کریں جی، تو شعر کیا ہے؟ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے، گواہ اس کا جو شعلہ ہے جہاں جلا رہا ہے بجھا. اب اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ زندگی ہو، اور انسان کی ہر سانس آتی جاتی ہے اللہ کی گواہی ہے. اس کے بعد آج کل تلخیص کا سوال بہت زیادہ آتا ہے. تلخیص کا لفظ نکلا ہے خلاصے سے. خلاصہ ہی یہ سمجھ لیجئے، بس چھوٹا کرنا عبارت کو، یہ لفظ ہوتا ہے تلخیص. یعنی اگر کوئی عبارت ہے تو اس کا بھی مطلب وہی مرکزی خیال ہے. وہ 10 لائنوں کی عبارت ہے تو اسے 2 لائنوں میں آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو پوری تشریح ہے شعر کی، اس کو 2 لائنوں میں ایسے انداز سے بیان کرنا کہ شعر سمجھ میں آنے لگ جائے اور آگے خود انسان اس کو کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ آتے جائیں ذہن میں، وہ تلخیص کہلاتا ہے. اسی طرح سے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم کا استعمال ہوا ہے، یا علم بدی کی. یہاں پر بیان نہیں استعمال ہوا بلکہ بدی ہے. علم بدی، صنائع اور بدائی جسے کہتے ہیں، صنعتیں ہیں. ٹھیک ہے، نشاندہی کرتے ہوئے تعریف کریں، یہ بھی آ سکتا ہے. یا وہ کہتا ہے وضاحت کریں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ اس شعر میں علم بدی کی 2 اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے. ایک صنعت تضاد، تضاد کے آگے آپ لکھیں گے سفید اور سیاہ، جلا اور بجھا. ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ لکھیں گے صنعت تکرار، جہاں پر آپ لکھیں گے نفس نفس. تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں. پھر آپ ان کی وضاحت کریں گے اور 2 سے 4 لائنوں پر میکسیمم آپ کی 4 لائنز ہوں، کم سے کم 3 لائنیں ہونی چاہیے جواب کے لیے. بہت چھوٹا بھی جواب نہ لکھیں، بالکل ایک جملے میں یا ایک لائن میں، اس کے بھی نمبر آپ کو نہیں ملیں گے. 2 نمبر کا جواب ہوتا ہے. 4 لائنوں میں کم از کم لکھیں، زیادہ وقت نہ ضائع کریں پیپر میں تاکہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے. تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اسی طرح آپ خرم فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو ہر ایک سبجیکٹ اور اسپیشلی اردو کے لیے آپ کے معلم حمزہ اقبال نظامی سے ایک بہت اچھا کانٹینٹ
ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.